गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए हफ्ते का आगाज। मंडे, किसी के लिए मंडे ब्लूज एंड किसी के लिए मंडे वाइट, किसी के लिए मंडे रेड। आई मीन कोई ऐसे कलर्स होते हैं जो आप डिफाइन कर रहे होते हैं आपके दिन को। बट मंडे मरून, मंडे ऑरेंज। वैसे आपको वैसे मतलब मैं क्या बोलूँ, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, ऑरेंज कोट पा के पूछ ले सबसे, मतलब आप पहन सकते थे ऑरेंज, इसमें ऐसी क्या बात है? आई डोंट हैव दैट ऑरेंज कोट, तो मैंने ऑरेंज पॉकेट्स में लगाया। रंग थोड़ी डिफाइन करते हैं किसी को। नहीं, आई डोंट हैव इट, मैं तो पहन सकता हूं। आई कैन वेयर एनी कलर। मतलब मुझे लगा आपको भी टेंशन हो जाए कि लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। आई कैन वेयर एनी कलर, आई एम ओके विद दैट। दैट्स गुड। हां, मतलब कलर्स का कोई जेंडर नहीं होता। ये इस लेवल पे आपको वैसे पहुंचना चाहिए जिंदगी में कि आपको किसी की बात से कोई फर्क ना पड़े, ढीठ हो जाए। नहीं, ढीठ नहीं। एक तो ये कि आप लोगों को गाइड करते हैं कि नहीं रंग है ना, पहने कोई मसला नहीं है। देन देयर इज ऑलवेज अ वे कि आप उस रंग के साथ कैसे खेल रहे हैं। आई मस्ट से दैट कि आप उस रंग को कैसे कैरी कर रहे होते हैं। एनीवेज जी, आज के दिन का आगाज़ हम सवाल से करेंगे। तो सवाल आपसे भी मेरा है, तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप करके इसका जवाब दीजिएगा, और सबीन से भी है। तो सवाल ये है कि मजाक में और बुलिंग में क्या फ़र्क होता है। और इस सवाल मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया कि नॉर्मली हम अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, तालीमी इदारों में जो स्टूडेंट्स आपस में मजाक कर रहे होते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि उनकी किसी बात को हम मजाक नहीं कह सकते, दैट बिकम सेंसिटिव इशू, वो बुलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सो करने वाले को आई डोंट थिंक सो पता नहीं होता, समहाउ पता भी होता है, जो कि ज़ाहिर है कोई अगर इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, तंग हो रहा है, तो वो फिर मजाक में। तो ये सवाल खैर सबीन से है कि क्या फ़र्क आपको लगता है कि मजाक में और बुलिंग में क्या फ़र्क है? मजाक करना मजाक होता है, मजाक उड़ाना बुलिंग होता है। True. इसको थोड़ा सा हमें ना एक फाइन लाइन होती है, उसको डिफाइन करना आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज आप जब किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ हाँ इसने तो कैसा कलर पहना हुआ है, हाँ हाँ इसने तो ऐसे किया हुआ है, तुम तो ऐसे बोलते हो, तुम तो ऐसे करते हो, तुम तो ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारा नाम, वो मतलब जो आप स्कूल लेवल से लेकर आप बड़े होने तक आप देख रहे होते हैं। इनफैक्ट आपके घर के अंदर, आपके बचपन में आपको जिन नामों से बुलाया जा रहा होता है, अगर आप उस नाम से आप इरिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब कोई आपको बुली कर रहा है। और अगर हाँ यू फाइन विद इट कि वो आपका निक नेम है, आपको इससे कोई मसला नहीं है, तो देन ऑब्वियसली ठीक है, वो आपको प्यार से एक बात बोल रहे हैं, आप भी उससे सेटिस्फाई हैं, अगला शख्स भी उससे सेटिस्फाई है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। बट इस फाइन लाइन को डिफाइन करना शुरू बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, लोग इस चीज़ का जो आपने बात की ना बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मैंने देखा लोग देख रहे होते हैं कि अच्छा ये शख्स इस चीज़ से इरिटेट होता है, ओहो इसको तो छेड़ो छेड़ो। ये अक्सर हम अपने सर्कल में सुन रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे आप बच्चों से पूछ लें, आप उनसे अगर सवाल आप करेंगे कि आज तुम क्यों इतना परेशान हो या तुम क्यों इतना तंग, तो बताएगा बच्चा आपको कि अच्छा वो मुझे फलाना बच्चा बार बार ये बात करता है। तो उसे आपको समझाना पड़ता है कि अगर आप इरिटेट होगे वो ज़्यादा इरिटेट करेगा। बट अगेन उस बच्चे को तो आप समझा रहे हैं कि आप इरिटेट ना हो, क्या उस बच्चे को समझाया जा रहा है कि आप इरिटेट ना करो? एनीवेज, इसको बात करने का एक मकसद है। दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू स्टोरी, जो कि मैंने 2 दिन पहले सबीन पढ़ी, और ये चूँकि मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने शेयर की थी अपनी छोटी सिस्टर से मुताल्लिक, तो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। वो कि उन्होंने लिखा कि उनकी बहन यूनिवर्सिटी में जाती हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक लड़के ने उनकी बहन के हाथ से पैसे छीन लिए मजाक के तौर पे ना। एक तो पहले मेरी ये समझ नहीं आता कि मुझे तो पहली बार डाइजेस्ट नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, लेकिन वो कहती है जी चलो ठीक है, फाइन, आप यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, आप मजाक में आपने उसके हाथ से पैसे संभाल छीन लिए। सही। अब आपने तो कहा जी मैं तो मजाक कर रहा था, 20 दिन तक आपने मजाक रखा, अपने पैसे वापस नहीं किए, और उसके बाद 20 दिन यूनिवर्सिटी बंद हो गई। सो अब मुझे बताएं, ये मजाक कहाँ मजाक रहा? ये मजाक खैर था भी नहीं, लेकिन अगर आप उसे जस्टिफाई करें कि नहीं वो मजाक था, तो नो, इट वाज नॉट एट ऑल अ जोक। ये उस लड़की के लिए वाकई ये बुलिंग है, और उसने बहुत इस चीज़ को ज़्यादा, जब आप पैसे छीन के मजाक के नाम पे आप पैसे खा गए। सही बात है। मतलब आप इसको लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि यही हुआ है। आप इसको अजीब रंग दे, अच्छा वो भूल गया होगा, ऐसा नहीं होता। नॉट एट ऑल। आज के दौर में पैसे रख के कोई भूलता नहीं है, किसी से लेके कोई भूलता नहीं है। ये चीज एक क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक खातून हैं, मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं। ओहो, मैं तो स्नप कर, एक तो पैसे कोई इस तरह से छीनता जिसके साथ मेरी वो फ्रेंकनेस नहीं है या कुछ, तो मतलब आपको पता होता है कि आपके फ्रेंड्स हैं, यू नो कि किसका मजाक किस हद तक आपके साथ है, वो एक अलग बात है। तो टॉलरेट का जो लेवल होता है ना, टॉलरेटिंग लेवल, वो एक शायद डिफरेंट होता है। बट इस केस में अगर कोई रैंडम कोई क्लास फेलो या ऐसे कोई आके छीनने की कोशिश करता, तो मैं तो पता नहीं क्या कर देती। ऑनर नहीं बोलना चाहती, बट मैं मुक्का मार देती। नहीं, मैं बर्दाश्त ना करती, मतलब ऑनेस्टली नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर किसी फ्रेंड ने लिए एंड देन उसने रिटर्न नहीं किए, तो मैं शायद
شاید کیا میں یقیناً جا کر اس کے منہ پہ میں سنپ کروں گی, میں بولوں گی کہ That's true, بولنا چاہیے, اپنی جگہ پہ. بالکل. یہ پہلا سوال تھا کہ بھائی تیرا میرا مذاق کیا ہے, لیکن وہی بات کروں نا کہ ان کیس چلیں اگر مذاق ہے بھی دوستوں کے درمیان, اس کا ٹائم ہے نا, پھر بس اسی وقت مذاق ہوا ختم ہو گیا. یہ کون سے 20 دن کا ایڈ ہو رہا ہے مذاق کے. ایگزیکٹلی, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی بند ہوگی اینڈ دین یو نو کہ اچھا ٹھیک ہے, مطلب چلی گئی پر رات گئی بات گئی, وہ والا سین ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. تو فار ایگزامپل اگر ہو ہی لاسٹ سیمسٹر اور بالکل آخر دنوں, تو پھر آپ اس کے بعد کتنے روز لڑکے کو ڈھونڈیں گے, تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ بات کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک تو کہ اپنے گھر میں بچوں کو یہ کانفیڈنس دیں کہ اگر ایسا کوئی مذاق کوئی کرے, پہلے یہ کہ آپ نے لمٹ خود ڈیفائن کرنی ہے, کسی کو لمٹ کراس نہیں کرنے دینی. سم ہاؤ کوئی کر رہا ہے نا, اس کو دیر اینڈ دین یو ہیو ٹو اسٹاپ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو روکنا ہے آپ نے, اور یہ کانفیڈنس آپ نے اپنے بچوں کو دینا. ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی گھر میں یہ بات کرے کہ میں نے یہ مذاق کیا, مت ہنسیں, مت سپورٹ کریں, اس کو وہیں پہ بتائیں کہ دس واز رانگ اور اس کو فکس کرو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینی ویز جی, آج کے پروگرام کا آغاز ہم نے اس میسیج سے تو کر دیا, اب آگے میں بڑھنا ہے اور ہمیں دیگر موضوعات پر بھی بات کرنی ہے. مختلف مہمانوں سے ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں گے, تو رہیے ہمارے ساتھ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج جب صبح اٹھتے ہیں سب لوگ اور اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں اوہو ہم بہت تھکن فیل ہو رہی ہے, اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے لوگ دوسرے لوگوں سے سوال کرتے ہیں ابھی تو سو کے اٹھے ہو اور ابھی تو میں تھکن ہو رہی ہے. اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہماری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, کیونکہ یہ بچوں کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں, بچے جب اسکول کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کی زیادہ تر کمپلین یہ ہوتی ہے کہ ہماری ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے, یا پھر پورا دن اگر کھیل رہے ہیں دن ان کا کمپلیٹ ہو گیا تو سونے سے پہلے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, پاؤں میں درد ہو رہا ہے, ہاتھ میں درد ہو رہا ہے, بچے تھکن فیل کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو یا کچھ بچوں کو بھی ہم دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس بچے کو یا اس شخص کو کوئی ڈیفیشنسیز لگ رہی ہیں. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا, بچے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمپلین کرتے ہیں سانس پھول گیا, بندہ کہتا ہے کہ اگر اس ایج میں سانس تمہارا پھول ہے تو بڑی عمر کو پہنچو گے تو کیا ہوگا. تو دیر مسٹ بی سم ڈیفیشنسی جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی ڈیفیشنسی سے جڑا ہے کہ کس طرح کی ڈیفیشنسیز کو کس طرح سے ہمیں ٹیکل کرنا ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی جب ہم گروئنگ ایج کی بات کرتے ہیں, یا ہم اگر اسپیسیفکلی ایڈولیسنس کی بات کریں جو بالکل ینگ بچے بچیاں ہوتے ہیں, اور ہماری بچیوں کے پرسپیکٹیو سے اگر بات کریں شعیب, تو ہم دیکھ رہے تھے انیمیا ان کو کافی زیادہ ہوتا ہے. ہماری بچیاں انیمک ہوتی ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا, اور اتنی ساری کمپلیکیشنز ان کو آ رہی ہوتی ہیں اینڈ کوئی اتنا بادر نہیں کر رہا ہوتا اس چیز کو. اینڈ دین اوبویسلی جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں ود ایج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اکثر بچیاں کہہ رہی ہوتی ہیں ہمارے بال بہت گر رہے ہیں, پھر ہماری اسکن بہت خراب ہو گئی, ہمارے ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہو گئے اور سمجھ نہیں آتی, اور گھر میں ہی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں, جی فلانی ملٹی وائٹامن لے لے. یہ تو میں بڑا ریئر کیس بتا رہی ہوں کہ کوئی لینا شروع کر دے, بٹ ادروائز زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دے جسٹ اگنور, یہ فلانا کھانا کھاؤ فلانا کھانا کھاؤ. لیکن کیونکہ اوبیسلی ہماری ڈائٹ کا بھی ایک بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, تو آج ذرا اس بارے میں ہم بات ضرور کریں گے کہ کون کون سی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایسا فیل کرتے ہیں بچوں میں, بچیوں میں, یا پھر ہم ایڈلٹس کی بات کریں ان کو اپنی خوراک میں کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے, ایٹ دا سیم ٹائم کون سے مینڈیٹری ٹیسٹ ہیں جو کہ کروا لینے چاہیے. ایبسلیٹلی, آج اس موضوع پہ بات کریں گے. میں جوائن کیا پبلک ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر عرفان, ہی از ود اس, ایک انٹرنیشنل این جی او کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, گریٹ ٹو ہیو یو سر. اس سے پہلے کہ ہم اسپیسیفکلی فولک ایسڈ پہ بات کریں یا آئرن ڈیفیشنسی پہ, میں جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ سرویز بھی ہوئے ہوں گے پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے, بٹ ٹو بگن دا کنورسیشن, ایڈولیسنس, نو عمر بچے بچیاں, تعداد کیا ہے پاکستان میں ان کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایڈولسن کے بارے میں بتاؤں کہ ایڈولسن یہ نو عمر جو لڑکیاں ہوتی ہیں, یہ ایک اسٹیج ہے جس کے اوپر آپ کے جو بچے ہیں اور بچے ہیں ان کی کوگنیٹیو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, سوسائٹی میں کیسے انہوں نے آگے فیوچر میں کنڈکٹ کرنا ہے, یہ ساری ڈیولپمنٹ اس میں ہو رہی ہوتی ہے. جو ہمارے سینسس کے مطابق پاکستان کی 23% جو پاپولیشن ہے وہ ایڈولسن بچوں پر مشتمل ہے. 23%. جی, اس میں سے جو اگر آپ ایسے کہہ لیں جو بچیاں ہیں وہ 48%, مطلب ہاف آف دی جو وہ ہے وہ بچیاں ہیں.
جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے، نیشنل نیوٹریشن سروے جو ہوا تھا 2018 کا، اس کے مطابق 54.7% جو بچے ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہیں. 54%. جی ایگزیکٹلی، یہ تو مور دین ہاف جو ہے، Yes. آدھے سے زیادہ. اور زیادہ تر جو اس میں جو وجہ ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی کی ہے. آئرن جو ہے یہ ایک بلڈنگ بلاک ہے. ہم جب بات کرتے ہیں خون کی کمی کی، تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، ہم ایچ بی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہیموگلوبن. ہیم جو ہے یہ آئرن ہے، ٹھیک ہے. گلوبین دونوں جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ خون کے سرخ ذرات بناتے ہیں. ان کا کام ایک ٹرانسپورٹر کا ہوتا ہے جو کہ آکسیجن ہماری لنگس سے ایبزارب کر کے پھر باڈی میں سیلز میں جاتی ہے اور پھر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو اگر یہ کم ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ آکسیجن نہیں پہنچے گی. جب آکسیجن ایک مین جو ایک وائٹل سورس ہے انرجی حاصل کو اس کو بوسٹ کرنے کے لیے، پروسیس کو چلانے کے لیے، تو جب خلیوں کو وہ نہیں ملتی تو خلیے گرو نہیں کر پاتے. پھر فٹیگ ہوتی ہے، سستی، کاہلی، کمزوری ہوتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے تو اتنی نہیں ہوتی جو کہ ایک نارمل بچوں میں یا کسی ایڈلٹ میں بھی ہوتی ہے. ایکڈامک جو پرفارمنس ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. ذرا ملٹیپل کمپلیکیشنز جو ہیں وہ اس سے ہو رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کا جسم پھول رہا ہوتا ہے. لڑکیوں کی بھی اگر میں بات کروں تو وہ کہتے ہیں جی ویٹ گین ہو رہا ہے کافی زیادہ اور ان کی باڈی پھولی پھولی لگ رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ایچ بی کروائیں. اور اکثر جب آپ اس کو جب ٹریٹ کر لیتے ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے، آپ نے اس کو ٹریٹ کر لیا تو وہ ویٹ بھی واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ زیادہ تر کیسز میں ایسے ہوتا ہے، یہ سمٹمز ہوتے ہیں اس کے؟ جی یہ بھی ایک طرح کا ایک قسم ہے اس کی. آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے تو اس کو ایکسپلین آلریڈی کر بھی دیا ہے. دیکھیں ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر یہ جو بیسک وائٹامنز اور منرلز جو ہماری گروتھ کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں، ان کا ایک پروپورشن ہوتا ہے جس کے بیلنس کے ساتھ آپ کی باڈی ویٹ، آپ کی جیسے میں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی بات کی، گروتھ ہے، مسل گروتھ ہے، بونز کی گروتھ ہے، یہ سارا اس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. صحیح. ڈس بیلنس جب ہوتا ہے تو کوئی ایک چیز زیادہ ہو جائے تو آپ کا تمام جو پروپورشن ہے باڈی کا وہ بھی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب جو بیسکلی آپ کو جو مائکرو یا میکرو نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں. مائکرو جیسے ہم نے وائٹامنز منرلز کی بات کی، میکرو جیسے فیٹس، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس کی ایک پروپورشن ہے. جب وہ ڈسپروپورشنیٹ ہو جاتا ہے تو باڈی کا ویٹ بھی اور دوسری چیزیں بھی ساری جو آپ کے فنکشن ہے ڈسپروپورشنیٹ ہو جاتے ہیں. اوکے. پاکستان میں آئرن ڈیفیشنسی کیوں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ڈائٹری ہیبٹ کی بھی اگر ہم بات کریں، ایکسیس کی بات کریں، لوگوں کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ وہ جو آئرن رچ فوڈز ہیں جیسے گوشت ہے، مچھلی ہے، ٹھیک ہے، دالیں آپ آج کل دیکھ لیں مہنگائی کی وجہ سے بھی لوگ ایکسیس نہیں کر پاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گھر کی روٹین بھی ایک طرح سے ایسے ہوتے ہیں نا، بچے اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم تو گوشت نہیں کھاتے، ہمارے تو گھر ہمیں یہ نہیں پسند، ہمیں وہ نہیں پسند، یا ہمیں صرف چکن چاہیے ہوتا ہے. اس طرح کے بھی تو مسائل ہیں. گھر کے ماحول پہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں میٹر کرتی ہیں. دیکھیں جو نیشنل نیوٹریشن سروے بھی ہوا تھا اس میں ایسے تھا کہ اگر ہم سوچیں گے کہ جو بالکل پیریفرل ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے تو چلیں لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے، لیکن جو ہمارے رورل ایریاز ہیں، جو شہر ہیں بڑے اور جو رچ کوانٹائل ہے، وہاں پر بھی آپ نے بالکل صحیح کہا، جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں بچوں اور بچیوں کی، ایون جو بڑے لوگ ہیں ان کی بھی وہ اس طرح کی نہیں ہے. کھانے کی جو ہیبٹس ہیں جس کے اندر آپ کو ایک بیلنس ڈائیورسیفائڈ فوڈ لینا چاہیے، جس کے اس میں پھر وہ مسئلہ نہیں کہ ریسورسز نہیں ہے، ریسورسز اویلیبلٹی، ڈائٹری ہیبٹس، لیکن پتہ ہی نہیں ہے، ڈائٹری ہیبٹس خراب، نالج بھی نہیں. اگر ہیبٹ ٹھیک ہے، نالج نہیں ہے، جنک فوڈ لوگ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک ہی طرح کا کوئی جو ہے تو ان کا فوڈ پیٹرن ہے جس کے اندر جو بیسک چیزیں ہیں ان کو جو باڈی کی گروتھ کے لیے چاہیے، فنکشنالٹی کے لیے چاہیے، وہ اس کو نہیں استعمال کرتے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے تو یہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. ورسٹ کیسز کیا ہوتے ہیں جب آپ ڈائٹری ہیبٹس بھی ٹھیک نہیں کر رہے، آئرن ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، پتہ بھی نہیں ہے آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہے، اینڈ یو آر جسٹ گوئنگ ود دیٹ، کیا کیسز ورسٹ کیسز کنسیڈر ہوتے ہیں اس میں؟ دیکھیں آئرن ڈیفیشنسی کا تو ہم نے جیسے انیمیا بتایا نا، ٹھیک ہے، تو انیمیا تو اٹ سیلف جو ہے وہ آپ کا جیسے ہم نے سستی، کاہلی کی بات کی، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اوور آل باڈی ڈاؤن، ٹھیک ہے. اس طرح اگر ہم ماؤں کے اندر بات کریں تو ماؤں کے اندر اگر خون کی کمی ہوگی
تو جو آنے والے بچے جو ہیں تو وہ بھی خون کی کمی کے شکار کے ساتھ ایک جو ان کی باڈی کا ویٹ ہے لو باڈی ویٹ کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر اس طرح شرح امراض اور شرح اموات نہ صرف ماؤں میں بلکہ بچوں میں بھی جو ہے تو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ ورسٹ کیس ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کو آئرن کا ایکسس نہیں ہے یا وہ انیمک ہیں تو آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے اوپر بھی ان کا امپیکٹ آتا ہے. اور آپ کے جو کنٹینیوسلی جو یہ ہے موربیڈیٹی یا شرح امراض یا اموات جو ہے تو وہ بڑھتی رہتی ہیں بچوں کے اندر. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سپلیمنٹس بھی لیں, اپنا چیک اپ بھی کروائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ سمٹمس ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا آئرن ڈیفیشنسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا ہم فولک ایسڈ پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ فولک ایسڈ اس کے کیا سمٹمس ہوتے ہیں, اس کی تعداد, اس کا ریشیو کیا ہے پاکستان میں, کہ کچھ لوگوں کو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ فولک ایسڈ کی زیادتی ہو گیا ہے. سو یہ چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں, اس سے کیا کمپلیکیشن ہوتی ہے ہمارے بچے بچیوں میں, یہ سب ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی اور اس کا جو امپیکٹ ہماری ہیلتھ پہ اسپیشلی جو ایڈولسنٹ یعنی ہم نوعمر بچے بچوں کی بات کریں ان کی ہیلتھ پہ پڑ رہا ہوتا ہے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. اور اگر اسپیسیفکلی ہم بچیوں کی بات کریں, ان کی ہیلتھ کی بات کریں, اور اسپیشلی وہ بچیاں جو شادی کی عمر کو ہیں, تو شادی سے پہلے کیا خیال رکھنا چاہیے ان کو, پھر شادی کے بعد جب اسپیشلی وہ ایک فیملی لائف میں یعنی فیملی وے میں ہوتی ہیں دین دے آر ایکسپیکٹنگ, تو اس وقت کیا کمپلیکیشنز وہ فیس کرتی ہیں ڈیو ٹو دوز ڈیفیشنسیز. اس موضوع پر ہم مزید بات بھی کریں گے. اور ابھی ہمیں اس سیگمنٹ میں ایک اور گیسٹ جوائن کر چکی ہیں. شی از پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ, ہیڈ آف دا میٹرنل نیو بورن اینڈ چائلڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ سروسز اکیڈمی اسلام آباد, ڈاکٹر سمینہ نعیم خالد صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ گڈ ٹو ہیو یو. ڈاکٹر صاحب بچیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے؟ جی اصل میں ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچیاں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہواری میں بہت زیادہ خون کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے, پلس تھوڑا سا ڈائٹ کے حوالے سے بھی کانشیس ہوتی ہیں. لیکن جو ہمارا یہ نیشنل نیوٹریشن سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لڑکوں میں بھی اسی طرح کمی ہے. مطلب اگر لڑکیوں میں ہاف آف دا پاپولیشن اگر بچیوں کی اس میں انیمیا ہے اور آئرن فولک ایسڈ کی کمی ہے, تو اسی طرح ہاف آف دا میل پاپولیشن یعنی لڑکوں میں بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ لڑکیوں کا تعلق تھوڑا سا بچہ پیدا کرنے اور اس سے تعلق ہوتا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا سینسٹیو ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہم, اور ان کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بچے کو بھی گرو کرنے کے لیے چاہیے ہے اور ماں کو بھی چاہیے ہے. تو جب دو جانوں کا سوال آتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس کو بار بار لوگوں تک اس کی اویئرنیس پہنچائیں. اور بچیاں جو ہیں ان میں نہ صرف ماہواری میں لاس ہو رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کھانے میں جو بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی, یعنی وہ جو ہرے پتوں والی سبزیاں اور کھانا جو ہمارا میرا خیال میں کہ نہ صرف بچیاں, ہماری جو پاپولیشن ہے آن دا ہول ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے. اور چونکہ یہ ایڈلیسنٹ ایسا پیریڈ ہے جسے ہم سیکنڈ ونڈو آف اپرچونٹی کہتے ہیں, یعنی ایک تو ماں کے پیٹ میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی آ گئی, اور ایک جب ایک دم گروتھ سپرٹ ہوتی ہے جب 13-14 سال کی عمر آتی ہے تو باڈی کا سارا سٹرکچر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہارمونز اس طرح کے ہوتے ہیں. میل ہارمونز جو ہیں جس میں ٹیسٹوسٹیرون ہے, اس کی وجہ سے اس میں آئرن ایبزارپشن اور قدرے مناسب ہو جاتی ہے. لیکن فیمیلز میں یہ نہ ہونے کی وجہ سے اور باقی ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ اب کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس آ گئی ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا شادی سے پہلے انہوں نے اپنی کون سی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ان کو پورا کرنا ہے. لیکن اب یہ بھی رجحان ہے کہ کنسیو کرنے سے 3 منتھس پہلے یا 4 منتھس پہلے بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ فولک ایسڈ
یا آپ اپنے جو مینڈیٹری ٹیسٹ ہیں وہ آپ ضرور کروا لیں تاکہ ڈیفیشنسیز آپ کے اندر ہوں. میں چاہوں گی اس کو تھوڑا الیبوریٹ کریں, کون سے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں, کتنے منتھس پہلے آپ کو اپنی ان ڈیفیشنسیز کے اوپر کام کر لینا چاہیے؟ دیکھیں آپ پریگننسی پلاننگ کی بات کر رہی ہیں کہ اگر وہ پریگننسی پلان کر رہی ہوتی ہیں بچیاں, لیکن ایکچولی پری میرٹل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, یعنی شادی سے بھی پہلے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. تو اگر ہم پوچھتے ہیں, ہم کافی ٹیچنگ سے ہم لوگوں کا تعلق ہے, تو ہم ان سے کبھی پوچھیں اسٹوڈنٹ سے کہ ذرا بتاؤ بھائی کہاں سے ہم خیال رکھیں, جیسے آپ کہہ رہی ہیں 3 مہینے پہلے, تو یہ صرف 3 مہینے کا عمل نہیں ہوتا ہے ایکچولی ماں کے پیٹ سے, اور ماں کے پیٹ میں بھی نہیں بلکہ نانی کے پیٹ میں جب اس کی اپنی ماں ہوتی ہے, یعنی جب وہ اوسائٹ یا ایگ کے لیول پر ہوتی ہے, تو وہیں سے نیوٹریشنل اور انوائرمنٹل فیکٹرز اس پہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ اچھی ہے, یعنی وہ اچھا صحت مند طریقے سے بچہ پیدا کر سکتی ہے بچی کو, تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی نانی نے کیسی خوراک کھائی تھی. تو اٹس جنریشنل سائیکل, جس میں اگر کمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں انٹر جنریشنل سائیکل آف انیمیا. تو نانی کی صحت اچھی, نانی نے خوراک اچھی کھائی, اس کی مینٹل ہیلتھ اچھی تھی, پھر ماں کی اچھی تھی, پھر آگے جا کے تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی 3 مہینے تو کم ہو جائے گا, لیکن کم ہو جائے گا, جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے تو اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو باہر کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور سب سے پہلے ہم بات فولک ایسڈ کی بھی کر رہے تھے, کیا ڈفرینس ہے فولک ایسڈ اور آئرن میں؟ دیکھیں آئرن جو ہے بیسیکلی میں نے بتایا کہ ایک بلڈنگ بلاک ہے ہیموگلوبین کا, اور اس کا کام ہے ٹرانسپورٹیشن کا آکسیجن کو سیل تک لے جانے کے لیے. جو فولک ایسڈ ہے اس کا مین رول یہ ہوتا ہے کہ یہ سیل گروتھ میں, باڈی کی جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, نیورل ٹیوب جب ہماری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے حمل کے دوران, تو اس میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ کو حمل سے پہلے ہی فولک ایسڈ کی سپلیمنٹیشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ باڈی کو پریپیئر کیا جائے. اور نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس, اسپینا بیفیڈا ایک ہے, جیسے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, اگر ایک معمولی سا فولک ایسڈ کے انٹیک سے آپ معذور بچوں کی پیدائش کو روک سکتے ہیں اگر آپ پراپرلی اس کو لینا شروع کریں. اچھا, جو معذوری ہے اس کا زیادہ لنکڈ ہے کہ کوئی ڈیفیشنسی ہوگی ماں میں؟ ڈیفیشنسی ایگزیکٹلی. اور یہ فولک ایسڈ زیادہ, جی. اور یہ نیورل ٹیوب جو ہے اس کے صرف معذور کے ساتھ نہیں بلکہ جو کوگنیٹو ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, ہمارے دماغ کی گروتھ ہے, جو ہمارا باڈی کے فنکشنز ہیں, نرو سسٹم ہے, سارا یہ سارا ایک ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. تو آپ جب یہ انٹیک نارمل ہوگا یا جتنی اس کی مقدار چاہیے اتنا ہوگا, تو ہمارا یہ جو نروس سسٹم ہے سارا وہ بھی ایڈیکویٹلی جو ہے تو فارم ہوگا, اور پھر بچے آگے جا کے جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر ہم نے ایڈولسنس کی بات کی, تو فیوچر میں اپنا کردار بھی ادا کر سکیں گے. جو ہماری افرادی قوت چاہیے یا پیدائش کے ہم نے بچوں کی بات کی, جو ہیلدی بچے پیدا ہوتے ہیں, تو یہ سارا ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو ڈیفیشنسی نہیں ہے تو تب بھی وہ لینا شروع کرے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کو کر سکیں ایلیبوریٹ, تب بھی آپ لیں بے شک ڈیفیشنسی نہیں ہے. دیکھیں جی, ماں جو خوراک لیتی ہے نا اس کے اپنے لیے انف ہوتی ہے. اتنے مائکرو نیوٹرینٹس نہیں ہوتے اس کی ڈائٹ میں کہ وہ کمپلیٹلی, جیسے بعض دفعہ ماں کہتی ہے میں تو بالکل صحت مند ہوں, مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اسے میں کہتی ہوتی ہوں کہ آپ ایسے کریں 2 کلو دودھ روزانہ پی لیا کریں تاکہ کیلشیم کی بچے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے. تو دین شی ریئلائزز کہ اچھا یہ ہے. ہمارے یہاں جو پرابلم ایک آ رہا ہے, جیسے ڈاکٹر عرفان نے کہا نا کہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری خواتین اس پلاننگ فیز میں جاتی نہیں ہے. پہلے 3 مہینے وہ پہلے پتہ بھی نہیں چلتا ان کو کہ پریگننٹ ہو گئے ہیں, اس میں بائی دا ٹائم ان کو پتہ چلتا ہے تب تک تو ہاف آف دا پریگنینسی جو نیورل ٹیوب والا 1.5 منتھ تو آلریڈی گزر چکا ہوتا ہے. تو آئی کیو لیول کم ہو جاتا ہے ایسے بچوں کا جن کا فولک ایسڈ کم ہوتا ہے. اگر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ نہیں بھی ہوتا بالفرض, تو آئی کیو اس کا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے انہیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ, اس کو آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اتنے ذہین نہیں ہوتے بچے اگر ان کو نہ دیا جائے. تو جو آپ نے کہا نا کہ 3 مہینے پہلے لیں, تو جب بھی پلان کریں تو نہ صرف یہ لیں کہ وہ کوئی سپلیمنٹ لیں فولک ایسڈ کی فارم میں, وہ ایک بیلنس ڈائٹ لیں, ایک ہیلدی ڈائٹ لیں, اور ہیلدی ڈائٹ کے علاوہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں. آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی تو ماؤں کو ایک بہت سازگار ماحول دیا جاتا ہے, خوش رہیں, کوئی مینٹل ٹراما نہ ہو, وہ
ہمارے یہاں تھوڑا سا وہ مطلب اس طرح سے رجحان نہیں ہے. تو اس کو دیکھا جائے کہ اگر ایک آپ کی آنے والی جنریشن صحت مند ہوگی تو اس کے لیے ماں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینا, ایک اچھی خوراک دینا. ڈاکٹر صاحبہ ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے یہاں پہ کہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کچھ گھر دیکھ کے, کچھ فیملی سسٹم دیکھ کے, کہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کر رہی, ہماری نانیاں دادیاں وہ یہ بھی کرتی تھی اور وہ بچے پیدا کرتی تھی. اور اب لوگ اس ڈفرینس کو نہیں سمجھتے کہ پہلے ماحول کی جو آپ بات کر رہے ہیں, خوراک دیسی ہوتی تھی, آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز ڈفرینٹ ہوتے تھے, تو آبویسلی وہ ضرورتیں اس ٹائم پہ نہیں تھی. بٹ جب ٹائم بدل گیا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں کافی زیادہ, ایٹ دی سیم ٹائم آپ کی خوراک اس طرح کی نہیں رہی, اس میں کتنی چینجز آ گئی ہیں, تو ظاہر ہے ایکسٹرا کیئر کی ماں کو ضرورت ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج کرنے کی ہمارے یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ایک تو ڈیفیشنسی ہے, اوپر سے ایک ایموشنل پوری جرنی چل رہی ہے, اوپر سے آپ اس کو ٹراماٹائز کرتے ہیں اور آئے دن ٹراماٹائز کیا جا رہا ہوتا ہے. بالکل. اور یہ ہماری جو بچیاں ہیں ویسے بھی تھوڑی نازک ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خوراک ہے وہ پیور ہے ہی نہیں, اس طرح سے ہے ہی نہیں. لائف اتنی ٹف نہیں ہے پہلے جتنا, پیدل چلنا جو نیچرلی ایک قدرتی طور پر ایواک ہو جاتی تھی. تو ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز اور یہ والے فیکٹرز بھی ہیں کہ کتنی فزیکلی ایکٹیو ہے. تو اس وجہ سے ان میں سی سیکشن, اور حالانکہ لوگوں کا خیال یہ ہے بعض دفعہ کہ سارا قصور ڈاکٹر کا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ رائے قائم ہو چکی ہے ویسے لیکن وہ ڈاکٹر کا سارا نہیں ہے. بچیوں کے اندر وہ پش کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, تو کیا کریں, ان کی بونز اس طرح سے ڈیولپڈ ہی نہیں ہوتی, وہ فاسٹ فوڈ اور ایسی چیزوں پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. جو ہماری ایڈلیسنٹ گروپ کی بچیاں ہیں اگر دیکھیں تو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اس سٹیج پہ جب جاتے ہیں جس کو ہم سیکنڈ ونڈو آف اپرچونٹی کہتے ہیں, تو ماں باپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان پیئر پریشر اتنا زیادہ آ جاتا ہے. ارد گرد بچوں کو دیکھ کے وہ سٹنگ اور اس ٹائپ کی جو سوڈاز ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے اوائڈ کریں, کیونکہ یہ ابزارپشن بھی کم کرتی ہیں. یہ ٹی اینڈ کافی اور ایسی چیزیں نا یہ کم کرنی چاہیے. اور ہیلدی جو ہمارے اپنے مشروب ہوتے تھے, لیمو پانی اور اس طرح کی چیزیں لیں. بالکل. اچھا, I was about to ask this question as well کہ absorption کتنی اچھی ہو, یہ اس کے لیے کیا فیکٹرز ڈیفائننگ ہوتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سوڈاز پینے سے, چائے کافی پینے سے absorption اچھی نہیں ہوتی. سو آئرن کی بھی, فولک ایسڈ کی بھی باڈی میں absorption اچھی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں ایسے ہے نا کہ جیسے اگر ہم absorption کی بات کرتے ہیں, جو سٹرس جس فوڈز میں ہوتے ہیں جیسے مالٹ, کینو ہے, مالٹے آج کل آئے ہوئے, لیمو ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایبزارپشن کو بڑھاتے ہیں. اوکے, وٹامن سی ایبزارپشن کو بڑھاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں جیسے ڈاکٹر سمینہ نے کہا کہ آپ کا جو یہ ہے نا چائے, کافی, اگر یہ آپ اس کو کھانے کے ساتھ لے رہے ہیں یا ایون دودھ کو کھانے کے بعد لے رہے ہیں, تو یہ آئرن کی ایبزارپشن کو کم کرے گا. اچھا. کیونکہ ایون دودھ کے اندر کیلشیم ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایبزارپشن کو کم کر دیتا ہے. تو آپ نے ان کو کلب نہیں کرنے کی ساتھ. کیلشیم جو ہے وہ ایبزارپشن کو کم کرتا ہے. مطلب اگر آپ کھانے کے بعد اس کو لے رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, ٹھیک ہے, دودھ آپ سیپریٹ لیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چائے کافی کو کھانے کے ساتھ نہ لیں, ورنہ یہ آپ کی آئرن کی ایبزارپشن کو کم کر دے گا. بڑا کلچر ہے سر, کھانے کے فوراً بعد چائے. یہی تو ہماری صحت کا راز ہے. اور ایک اور چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ پیشنٹ بھی پوچھتا ہے دوائی کس چیز کے ساتھ کھانی ہے, پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ. تو وہ اتنا زیادہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی دودھ کے ساتھ آ کے وہ معدے کو تنگ نہ کرے, اس کے لیے ڈاکٹر نے شروع کیا. لیکن جب وہ آئرن دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر عرفان نے کہا کہ ایبزارپشن ہی نہیں ہونی. تو یہ چیز جنرلی بھی یہ جو بات آپ نے کی کہ میڈیسن کہا جاتا ہے کہ پانی کے ساتھ لینی چاہیے, لیکن ہمارے گھروں میں بڑا کانسیپٹ ہے نہیں دودھ پیو ساتھ میں دوائی کھا رہے ہو. ایکسٹرا کیئر ہوتی ہے نا ہماری طرف. وہ کیئر تو ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے نا, ایگزیکٹلی ان کو پتہ معلوم ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ جو جس ایڈولسنس ایج کی ہم بات کریں, میں اسپیسیفکلی یہ گرلز کے پرسپیکٹو سے پوچھ رہا ہوں, کیا پاکستان میں ڈیو ٹو دا ہیبٹس اینڈ ڈائٹ اینڈ ایوری تھنگ ایڈولسنس ایج چینج بھی ہوئی ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب بچیاں ایٹ اے ویری ینگ ایج, میں یہ سوال ایز اے فادر بھی کر رہا ہوں, آئی ایم ویری کنسرنڈ فار مائی ڈاٹر ایز ویل, کہ بیکاز آف دا فوڈ یہ جو ایک ہم سنتے ہیں کہ وہ بہت جلدی اسٹارٹ ہو جاتی ہے ان کے ایڈولسنس ایج, یہ کتنا کنسرننگ اینڈ واٹ شوڈ وی ڈو ایز اے پیرنٹ؟ دیکھیں جی, بہت سارے فیکٹرز ہیں اس پہ. جو ایک تو ڈائٹری فیکٹرز ہیں جو آپ کو کافی اندازہ بھی ہو گیا ہوگا, جو ہم نے کہا کہ فاسٹ فوڈ اور ایسی چیزیں, گھر کی آرگینک نیچرل چیزیں کھانی چاہیے. اور جب ماں کھائے گی
تو بچہ ظاہر ہے بچے پہ میں نے کہا کہ نانی کے ٹائم سے افیکٹ شروع ہو گیا ہے تو ماں کے تو ڈیفینیٹلی بہت ڈائریکٹ افیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اور فیکٹرز ہیں 10 to 19 اگر ہم نے کہا ایڈلیسنٹ پیریڈ ہے اور ہماری بچیوں میں 8 سال کی عمر میں ماہواری سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کی فیکٹرز یہ لائٹ کے فیکٹرز ہیں. اگر دیکھا جائے تو پہلے مغرب کے وقت بتیاں بجھا دی جاتی تھیں اور بچے اپنے کمروں میں کنسٹرینٹ اور فوراً مطلب اگر الیکٹریسٹی ہے بھی تو مغرب کے بعد الیکٹریسٹی کا اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا تھا جس طرح ہر وقت اب ہماری لائٹس چل رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے بچوں کی سلیپ پیٹرنز بڑے چینج ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ اسپیشلی ایک اس کا فیکٹ تھا کہ بچے آن لائن کام کر رہے تھے اور سارا دن گھر میں ہوتے تھے, تو اس کے بعد سے بہت زیادہ افیکٹ آیا ہے. اور جب یہ لائٹ کے فیکٹرز ہیں تو اب میں بہت بایولوجیکل ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گی. ایک پروٹین ہے کس پیپٹن جو ریلیز ہوتی ہے جو پیبرٹی کو ہٹ کر جاتی ہے, تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہمارے خوراک, ہماری لائٹ کے پیٹرنز, ہمارے سلیپ پیٹرنز. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم رات کو سوتے تھے اور صبح کے وقت اٹھتے تھے تو ایک کورٹیسول ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے سارے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. اب ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, 2 گھنٹے سوئے, پھر اٹھ کے پھر کوئی نہ کوئی آن لائن کام کیا, اور آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں باہر کے چیزوں کی وجہ سے, کیونکہ باہر کافی اپرچونیٹیز بچوں کو ملی ہیں, تو وہ پھر نہ کمپلیٹ سو پاتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 7 گھنٹے کا 7 سے 8 گھنٹے کا ان انٹرپٹڈ سلیپ پیٹرن. تو بچوں کو وہ ایک تو سلیپنگ پیٹرن نہیں چینج کرنے چاہیے, آپ کو بھی چاہیے کہ اور ایک آرگینک خوراک دیں, ماں بھی آرگینک کھائے, اور اسپیشلی جب وہ پریگنینسی پلان کرے اس سے پہلے اور ڈیورنگ پریگنینسی. اب دیکھیں بہت زیادہ الرجیز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں نا بچوں میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ڈائٹری فیکٹرز غلط ہو گئے ہیں اور ہم اس طرح سے کھاتے نہیں ہیں, ٹائمنگز چینج ہو گئے ہیں. اب جب دل چاہتا ہے رات کے 12 بجے آرڈر ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ والے اگر بچوں میں خیال رکھیں گے تو یہ والے فیکٹرز, ڈائٹ اور یہ سارے فیکٹرز جو ہیں obviously ان کا خیال رکھنا, اور یہ پیرنٹس کا کام بہت زیادہ ہے کہ وہ شروع سے بچوں کی ہیلتھ کے اوپر توجہ دیں سو دیٹ آپ کے بچے کسی بھی طرح کی کمپلیکیشن اس سے وہ بچ سکیں. ڈاکٹر صاحب اوور آل ملٹی وائٹامنس کو لے کے بھی ہم دیکھ رہے تھے رجحان کافی کم تھا پہلے, لیکن اب میرا خیال ہے لوگ خود سے لینا بھی شروع ہو گئے ہیں. بچے بچیاں ظاہر دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ہر کسی کو ملٹی وائٹامن لینی چاہیے چاہے ڈیفیشنسی ہو نہ ہو, اور اگر کچھ لوگ اگر لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی زیادتی بھی ہو گئی ہے کچھ وائٹامنس کی, تو کیا وہ نقصان دہ ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے, جو بھی چیز آپ ایکسیس میں لیتے ہیں, کھانا بھی زیادہ کھائیں تو وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح وائٹامنس منرلس کی بھی ایک تعداد ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا نیوٹریشن انٹرنیشنل کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ہم مور دین 2 ڈیکیڈ سے آئیوڈین ملا نمک کی آپ نے سنا ہوگا, یہ ایک گورنمنٹ کا پروگرام ہے جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے جب اس کو شروع کیا 17% پہ تھا اس کا, اور 70% 2011 تک, اور ابھی 80% پلس جو NNS 2018 کا نیشنل نیوٹریشن سروے ہوا تھا ہاؤس ہولڈ کے اوپر کنزمپشن اس کی ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا, گوئٹر ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو آیوڈین ڈیفیشنسی ڈس آرڈرز یہ ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ ختم ہو گئی. اسی طرح ایڈیبل آئل میں وائٹامن اے اور ڈی کو شامل کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ کو سپورٹ دیتے ہیں. وہ آپ کو الحمدللہ اس وقت نظر آ رہا ہوگا کہ 70% پلس جو ہے جو پاکستان کے اندر سارے جتنے بھی برانڈز ہیں اس کے اندر برانڈز جتنے ہیں وہ تو 100% ہیں. اوور آل جتنی جو کھپت ہے اس کا 70% اس کے ایڈیکویٹلی وائٹامن اے اور ڈی شامل کیا جاتا ہے. اس طرح آٹے کے اندر نیوٹریشن انٹرنیشنل آئرن, زنک, فولک ایسڈ, وائٹامن B12 ایڈ کرتی ہیں. تو جو ہم نے آئرن کی بات کی, فولک ایسڈ کی بات کی, زنک, B12 کی بات کی, تو یہ اسینشل جو وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وائٹامن اے ہے, B12 ہے, وائٹامن سی ہے, وائٹامن ڈی ہے. یہ مین جو وائٹامنز ہیں جو ہماری باڈی کے میٹابولزم کو چلانے کے لیے, نارمل فنکشنالٹی کے لیے, سیل کی گروتھ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کا انٹیک بہت ضروری ہے. دوسرا آپ نے بات کی کہ کس کس کو یہ چاہیے. دیکھیں گروئنگ ایج کے ساتھ آپ کی جو ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے. اگر فوڈ ڈائیورسفائڈ مطلب متوازن نہیں ہے, آپ سب کچھ ایک پروپورشن میں نہیں کھا رہے ہیں, بیلنس نہیں کھا رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جتنا ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اس کی ایک ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو لیا جانا چاہیے. بہت امپورٹنٹ, ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لیا جانا چاہیے. ڈاکٹر عرفان تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ دونوں کا
ساتھ موجود تھے. بڑا امپورٹنٹ موضوع آئرن ڈیفیشنسی اسپیشلی آئرن فولک ایسڈ کے پرسپیکٹو سے ہم بات کرتے ہیں. اس میں بھی ایڈولسنس ایج کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہمیں کتنا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اگر اس وقت بچے کی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی تو بائی دا ٹائم وہ گرو کرے گا جنرلی اس کا ایک امپیکٹ اس کی اپنی صحت پہ بھی اچھا پڑے گا اگر ڈیفیشنسی نہیں ہوگی, اور اگلے آنے والی نسل کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ہم اسپیشلی کہ بچوں کے پرسپیکٹو سے دیکھیں. لیکن ظاہر اوور آل دونوں کی ہیلتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈیفیشنسیز نہ ہو. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. ایک ایسے سائیکلسٹ سے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو کہ ہنزا ٹو گلگت سائیکل پر, اور ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ اسلام آباد ٹو کراچی سائیکل پر, یعنی تقریباً 1600 کلومیٹر کا سفر سائیکل پہ کر چکے ہیں. پتہ نہیں کیسے, آئی مین ہاؤ, 15 منٹ. سب کی صحت کا یہ حال ہے کہ 15 منٹ اگر سائیکل پہ کہیں جانا پڑ جائے تو ہم یہ کہہ رہے تھے ہماری ٹانگیں دکھی, ہمارا اسٹیمنا جواب دے گیا. تو آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کر پا رہا ہے تو وہ واقعی کو بہت ہی منفرد کام کر رہا ہے. ایبسلیوٹلی, آئی مین ہی از سپر فٹ اگر وہ اتنا کر رہے ہیں تو. سیاحت سے بھی ان کا تعلق ہے, ٹورزم انڈسٹری سے 30 سال سے وابستہ ہیں. ہنزا سے ان کا تعلق ہے. کریم آباد سے لیاقت حسین شہاب صاحب نے آج ہمیں جوائن کے لیے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. سر تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ نہیں. تھکاوٹ کیسے اترتی ہے؟ when you see different people, different cultures, آپ ٹریول کرتے ہیں, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, تو you don't feel tired. So دسمبر میں ہنزا ٹو گلگت اینڈ جنوری میں اسلام آباد ٹو کراچی. Yes, please. Very recent, I must say Yes, that. very recent. So یہ آپ سائیکلنگ کب سے کر رہے ہیں؟ It was a sudden start. Last year I bought a mountain bike. Okay. تو وہاں پہ mountains میں ہم بائکنگ کرتے تھے, and then اس دوران مجھے just got a click کہ مجھے ساؤتھ بھی تھوڑا ایکسپلور کرنا چاہیے. سو ہاؤ واز دی ایکسپیرینس؟ تھوڑا سا پہلے تو ہم ہنزا سے گلگت کا جو ہے وہ سفر ذرا ایکسپلین کیجیے گا. ہرڈلس تھیں, کتنا آسان تھا, مشکل تھا, کیسا تھا؟ تو سب سے پہلے I haven't yet said thanks to PTV for having me here. اور دوسری بات, کیونکہ یہ جو میرا جو مین آبجیکٹیو تھا کہ پاکستان کا ایک ہیوج پوٹینشیل ہے ٹوریزم میں, تو اس کو دنیا کو دکھانا تھا, اور ایون اپنے سوسائٹی میں شعور لانے کے لیے ٹریولنگ از ویری امپورٹنٹ ان یور لائف. اس سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے آپ کی. اور دوسرا کیونکہ گلگت بلتستان میں جو ٹوریزم ہے اس نے اس کی اپ لفٹنگ میں, سوشو اکنامک اپ لفٹنگ میں بہت کنٹریبیوشن کی ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے. ایک جو ریسنٹلی جو ایک انسیڈنٹ بھی ہوا ہے, ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان, تو ہمارے کنڈولنسز ہیں ان کے فیملی کے ساتھ. اس کا ایک ہیوج کنٹریبیوشن ہے گلگت بلتستان کو پاورٹی ایلیویشن کے لیے. جتنے بھی سوشو اکنامک اپ لفٹ ہوئی ہے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی وجہ سے ہوئی ہے. تو ٹوریزم نے کیونکہ ریسنٹلی آپ نے جو آپ کے فائنینشیل ٹائمز ہے, CNN ہے, اور ڈفرینٹ جتنے بھی ٹاپ میگزینس ہے, اس نے 2025 کے لیے پاکستان کو ٹاپ ڈیسٹینیشنز میں رکھا ہے. اور دوسری بات جو جغرافیکل ڈائیورسٹی ہے, آپ کا کلچرل ڈائیورسٹی ہے, آپ کے I have been repeating this کہ highest mountains, largest glaciers, اور یہاں پہ ہسٹری ہے آپ کا جو لاہور کا, ساؤتھ پنجاب کا. تو یہ تھا میرے ذہن میں کہ this country has a very huge potential. All we have to do is just let know this world that this country is very peaceful and it has very huge attractions for the tourists from the world. Right. اچھا, ہم جو سینٹرل پاکستان میں یا اگر ہم صدرن حصے کی بات کریں تو وہاں کے لوگوں کو تو پہاڑ بہت فیسینیٹ کرتے ہیں. ایوری ون لوز ٹو گو ٹو ماؤنٹینز. سو پہاڑوں پہ رہنے والے کو نیچے پلینز ایریا میں جانا, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس؟ یہ کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ اچھا
प्लेन एरियाज में जाना है टिल यू नो बिल्कुल समंदर तक जाना है और आप गए हैं चूंकि इस्लामाबाद टू कराची. ये मेरे ख्याल में आपने सबसे जो अट्रैक्टिव है ये क्वेश्चन आपने की है. मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि आप माउंटेन्स के बीच में रहते हैं. यू हैव माउंटेन्स ऑन द लेफ्ट राइट ऑल द साइड. उधर मैं साइकिलिंग कर रहा था साउथ पंजाब में कहीं ना. इट वाज ऑल प्लान फॉर ऑल द एरियाज. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साइकिलिंग करते हुए अपलिफ्ट हो जाऊंगा. ये जो अर्थ है नीचे जाएगी मैं ऊपर जाऊंगा. दिस इज समथिंग. लेकिन जहाँ पे जो साउथ का आपकी जो अट्रैक्शन है, पीपल आर अमेजिंग इन साउथ. हॉस्पिटेबल, बहुत हॉस्पिटेबल होता है. ये तो देखा अब ये तो एक वो है ना कि सदर्न पार्ट का हर बंदा ये कहता है गिलगित जाएं उनसे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी में कहीं नजर नहीं आती. वाकई आप गिलगित बल्तिस्तान की जब बात कर रहे होते हो तो कहते हैं आप जी भी जाएं मेहमान नवाजी उनसे शुरू और उन लोगों पे खत्म. और देखें कमिंग दिस फ्रॉम अ गाय जो कि खुद हुंजा से उनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि नहीं जो सदर्न पंजाब या सदर्न हिस्सा है वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी दैट्स ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली. एंड इट शोस कि पूरा पाकिस्तान ही एक तरह से हॉस्पिटेबल है. मेरा मेन मकसद भी ये था कि वर्ल्ड को बताना कि पूरा पाकिस्तान हॉस्पिटेबल है. तो मीडिया जो वर्ल्ड मीडिया ने उनको शो किया दैट इज नॉट रियली ट्रू. पाकिस्तान इज वेरी डिफरेंट कंट्री. एब्सोल्युटली परसेप्शन चेंज करना ज़ाहिर है और हो भी रही है विद टाइम. आप जैसे बहुत से लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, वाकई परसेप्शन पे काम हुआ भी और उसका इम्पैक्ट नजर भी आ रहा है. सर इस्लामाबाद टू कराची 16 दिन का सफर था ये. यस 16 days. सो अब चूंकि इस पूरे सफर में मुख्तलिफ आपने कल्चर भी देखे, टेरेन डिफरेंट है, रंग मुख्तलिफ हो जाते हैं, खाने मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं और डाइवर्सिटी है बिकॉज पाकिस्तान में. जी. वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? कैसा पाया आपने लोगों को, एनवायरनमेंट को? हाँ, लोग डेफिनेटली अमेजिंग. लेकिन वहाँ पे मुझे एक मेरा क्योंकि हिस्ट्री एंड जोग्राफी मैंने स्टडी की है तो वहाँ पे जो एक पूरे पाकिस्तान का पिछला 4-5 हज़ार साल का एक तारीख़ है और एक रिसेंट जो हिस्ट्री भी है जहाँ पे मुग़ल्स आए हैं, जहाँ पे ईरान से लोग आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं. वो मुझे फील हो रहा था कि पीपल हैव ट्रेवल्ड सो मनी प्लेसेस एंड हैव रीच्ड डिफरेंट. आपके जो कल्चर्स हैं, आपके रेसेस है डिफरेंट. बट बहुत अच्छी बात ये थी कि दे वर लिविंग टुगेदर. Like they were from this part of the world. Absolutely. जी. और खाने भी मुख्तलिफ हो जाते हैं, जायके भी मुख्तलिफ हो जाते हैं. So आपको ज़्यादा अच्छे खाने कहाँ के लगे? First of all हमारे नॉर्दर्न जो लोग हैं we eat less spicy. Yes. It was a little spicy. कराची तक पहुँचते तो स्पाइसेस लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है. लेकिन मेरा ख्याल है वो जो आहिस्ता आहिस्ता करके जो आपका टेस्ट डेवलप हो रहा होता है ना कराची डेवलप नहीं होता ना जाके 16 दिनों में. हाँ. एक्चुअली जाके हिट होता है कराची में. जी. मतलब इवन नॉर्थ से साउथ तक फूड टेस्ट भी बहुत डिफरेंट. सो मच डाइवर्सिटी इन द फूड एज वेल. जी. कहाँ पर मिर्चें ज़्यादा लगी फिर? कराची में. कराची की बिरयानी ऑब्वियसली. हाँ कराची में जनरली भी स्पाइस लेवल इज वेरी हाई. क्योंकि वो जो कराची की जो एक्चुअल बिरयानी है ना वो वाकई जो हमारे एरिया के जो अक्सर कराची वाले कह रहे होते हैं ना इस्लामाबाद में जो बिरयानी होती है वो हमारा पुलाव होता है. तो प्रॉब्ली एक वो वाली चीज़ भी है कि हम भी शायद वो जो स्पाइस लेवल है उसको टॉलरेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए. अच्छा, साइकिलिंग का रुझान ये कितना पाकिस्तान में अब आप बढ़ते देख रहे हैं? मतलब कितने लोग हैं अभी यहाँ पे जो कि साइकिलिंग कर रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे आपको नज़र आते हैं? एक मेरी जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल मैंने देखा आंखों के सामने 30 साल से बिकॉज ऑफ टूरिज़म इंडस्ट्री में है, होटल इंडस्ट्री में है. पिछले 30 साल में जितने फॉरेन टूरिस्ट आए हैं पाकिस्तान उनमें से 99.9% जो फॉरेन टूरिस्ट है स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड से वो सारे फिज़िकली फ़िट है. और पिछले 3-4 सालों से पाकिस्तानी टूरिज़म स्टार्ट हो गई है. अनफॉर्चुनेटली 99% वी आर नॉट फिट. उसका मेन रीज़न ये है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, मोबिलिटी है ही नहीं. जी, मोबिलिटी नहीं है. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ज़ाहिर है आपको देखते हुए आई एम श्योर कि बहुत से लोग इंस्पायर होंगे कि अच्छा लेट्स डू इट. और एक शख्स बहुत से लोगों को इंस्पायर कर रहा होता है, अपनी कम्युनिटी को, अपने आसपास देखने वालों को जब इंस्पिरेशन मिल रही होती है तो फिर आप भी वो काम कर रहे होते हैं. अच्छा, बाकी ममालिक में अगर देखें शुएब तो साइकिलिंग का काफ़ी रुझान है, लोग बड़ा प्राउडली जाते हैं और
تھوڑا کم ہوا. ہاں وہ سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ہم نے تو وہاں کوئی اسٹیٹس کانشیس اس طرح بھی نہیں, کیونکہ اکثر ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ضرور ہے کہ اپنی گاڑی ہمارے پاس جب تک ہم نہیں چلائیں گے تب تک تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اچھا کسی جگہ پہنچے گا, ہمیں لگتا ہے شاید رسپیکٹ ہے. تو مائنڈ سیٹ ہمارا بیسیکلی اس کو چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ ہیلتھ کے پرسپیکٹیو سے سائیکلنگ کو عام کر سکتے ہیں, اینڈ دین جب آپ سائیکلنگ کو عام کریں گے تو انوائرمنٹ آپ کا بہتر ہوگا, آپ کی اپنی ہیلتھ بہتر ہوگی, آپ کی اکنامیکل کنڈیشن وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی, پیٹرول کے پیسے بچیں گے, دیکھیں پیسے بچیں گے, ڈاکٹر کے پیسے بھی بچیں گے, ڈاکٹر کے پیسے بھی بچیں گے. میں وہ کہہ رہی ہوں یہ ساری چیزیں دیکھیں انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایبسلیوٹلی. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہمارے اپنے لیول کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو چینج کریں. ہو سکتا ہے کل کو سبین بھی سائیکل پر آ رہی ہوں آفس, یو نیور نو. میں یہی کہتی ہوں, میں سیریسلی کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک ذرا رجحان تھوڑا سا عام کرنا لوگ شروع کر دیں تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا کہ پھر سب آنا شروع ہو جائے گا. ایک اور سوال بھی, اکثر کسی سفر کو لے کر نا ایک ایسا شخص, ایک ایسا موڑ, کوئی ایسا منظر آپ کو بالکل یاد رہ جاتا ہے, روزانہ آپ کو وہ یاد آتا ہے. تو اسلام آباد ٹو کراچی کوئی ایسا منظر, کوئی ایسی بات جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی, واٹ از دیٹ ون تھنگ؟ ہاں منظر آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ٹو, ایک تو یہ تھا کہ جب سندھ اور حیدرآباد کے درمیان when I was pedaling, وہاں پہ جو لینڈسکیپ تھا اٹ واز ویری ڈفرینٹ, لائک سینڈ ڈیوز تھے سائڈ پہ, اور دور میں جا کے آپ کے پاس ہلز تھے. دیٹ واز ون ویری ڈفرینٹ سین فار می. دوسرا یہاں پہ سدرن پنجاب اور سندھ کے درمیان وہاں کے جو آپ کے جو N5 ہے, along the N5 لوگ رہتے ہیں, بالکل ان کے کتے ہوتے تھے دروازے پہ, وہ میرے پیچھے بھاگتے تھے. یاد رہ جائے That was something very وہ اسکارٹ کر رہے تھے آپ کو؟ نہیں اسکارٹ نہیں کر رہے. میں I was trying to be positive. چلیں صحیح ہے, آپ کے ایکسپیرینسز اور آپ ان کو. One thing I learned کہ if the dogs are coming after you, you shouldn't run. Rather you stop and they stop. یہ ضروری ہے کہ اگر اس طرح کبھی وہ معاملہ آپ کو آپ کے ساتھ آنکھیں ہو نکالتے ہیں, آپ ان کو آنکھیں نکالیں, آنکھیں نکالیں, تشدد نہیں کرنا. ہاں ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے تھوڑا رک جانا ہے تاکہ وہ بھی کمفرٹیبل ہو جائے کہ نہیں بندہ ادھر ہی ہے, اپنا ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی اگلا سفر اس کی تیاری ہے اب؟ ہاں نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ مطلب ہم کراس کنٹریز آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ, یہ تو میں نے سولو کیا تھا, اٹ واز ڈفرینٹ ایکسپیرینس. نیکسٹ ایئر ہم کمبوڈیا, لاؤس یا تھائی لینڈ وی آر نیکسٹ ایئر, because we do 2 months off in winters. ٹھیک ہے, 10 مہینے ہم کام کرتے ہیں. اگلا جو سفر ہوگا وہ پاکستان سے باہر ہوگا اور سائیکل پہ ہوگا, یہ پلان ہے سر. گریٹ سر, آل دی بیسٹ فار دیٹ جرنی ایز ویل. تھینک یو سو مچ. اسی طرح سے موٹیویٹ کرتے رہیں لوگوں کو. ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. ہم ایک بریک کی طرف بڑھے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. پاک بحریہ کے زیر اہتمام ہونے والی امن مشق, اس کی بات کرتے ہیں. امن ایکسرسائز اس 9th ایڈیشن, ہر 2 سال بعد اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس دفعہ جو ایڈیشن اس میں ہوا وہ تھا امن ڈائیلاگ کا. اٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ ایکچولی. 7 سے 11 فیبروری یہ ڈیٹس ہیں جس پر یہ ہو رہا ہے. تو ابھی ہم اس پر مزید بھی بات بھی کریں گے, ہمارے ہفتے اس پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. پہلے بات ہوئی ہے تیاری سے متعلق, ایکسپیکٹیشن سے متعلق, اینڈ ناؤ اٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ. جس طرح 60 سے زائد ممالک کی اس میں شرکت ہے, اس میں ظاہر ایکسرسائز کا ایک فیس بھی ہے, سی فیس بھی ہے, ہاربر فیس بھی ہے, اور اس میں جو امن ڈائیلاگ کی ہم بات کرتے آئے ہیں, چیلنجز سے نمٹنے کے لیے. بالخصوص اگر ہم دیکھیں سائبر وارفیئر ہو, ماحولیاتی چیلنجز ہوں, یا فار دیٹ میٹر جتنے بھی چیلنجز اس وقت درپیش ہیں, کیسے امن ڈائیلاگ اس پر اپنا ایک رول پلے کر سکتا ہے, ہم اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نبیل حسین نے. آپ لیکچرر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز این ڈی یو. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تو کیا خبریں آ رہی ہیں سر, کیسا چل رہا ہے امن ایکسرسائز اینڈ امن ڈائیلاگ؟ امن ڈائیلاگ دیکھیں جی, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم فوکس اس چیز پہ کریں کہ جو ورڈ ہے امن, ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ کہ اٹ بیسیکلی سگنیفائز کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ پروموٹ کرتا ہے امن کو, جو پروموٹ کرتا ہے پیس اور پراسپیرٹی کو. تو ہم تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے کہ امن ایکسرسائزز بیسیکلی 2007 سے سٹارٹ ہوئی ہیں, اور ابھی تک 8 ایکسرسائزز ہو چکی ہیں, اینڈ دس از دا 9th ون. تو انیشیلی سٹارٹ جب یہ ہوئی تھی تو 28 ملکوں نے جوائن کیا تھا. ابھی جو ہے جو لاسٹ ایکسرسائز تھی اس میں 50 ملکوں نے, اور ابھی 60+ ملک جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے. اسی کے پیرالل جو ہے وہ امن ڈائیلاگ بھی ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, کیونکہ دیکھیں ہمیں
اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ پہلے ہمارے پاس ہوتے تھے روایتی خطرات جس کو ہم ٹریڈیشنل تھریٹس کہتے ہیں، لیکن ابھی جو دنیا جس طرف جا رہی ہے تو ابھی نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ کافی بڑھ رہے ہیں، جسے غیر روایتی سیکیورٹی تھریٹس کہتے ہیں، جس میں ہمارے پاس فار ایگزامپل جیسے آپ نے مینشن کیا ماحولیاتی خطرات جو ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اور ٹیررزم جو ہے جب کہ ایک غیر روایتی خطرہ ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا ہے جہاں پر پاکستان نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک جو ہے وہ جوائن کریں ہمیں، ٹھیک ہے، اور ان غیر روایتی خطرات کے ساتھ ایک کمپریہنسو سیکیورٹی پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈیولپ کریں۔ تو امن ایک ایسا انیشیٹو ہے جہاں پر ہم بیسیکلی بتانا چاہتے ہیں کہ نیوی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک وائٹل رول پلے کرتی ہے۔ تو یو این کے مینڈیٹ سسٹم کے انڈر جو ہے پاکستان نے ٹاسک فورس 150 ڈیولپ کی ہے، اور وہ بیسیکلی بنی اسی لیے کہ ہم غیر روایتی خطرات کو جو ہے وہ نمٹ سکیں ان سے۔ انٹرسٹنگلی ہمیں ایک چیز دیکھنی پڑے گی، جب ہم انوائرمنٹل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نیوی نے فار ایگزامپل مینگروو فارسٹ جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں۔ سی پہ یا بیچ پہ آپ دیکھیں جتنی بھی فار ایگزامپل ماحولیاتی چیلنجز ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل سائیکلون آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کلائمیٹ چینج کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، سی لیول رائز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے پاکستان نیوی کا یہ جو انیشیٹو ہے بیسیکلی، اس انیشیٹو کے تھرو پاکستان نیوی نے دنیا کو یہ ایک پیغام دیا ہے کہ ہم صرف ٹریڈیشنل جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے نہیں ہیں، ہم نے بیسیکلی جو ہے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس، اور جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کوآپریشن کو پروموٹ کرنا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل ایک فورم ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈین اوشن رم ایسوسی ایشن۔ تو انڈین اوشن رم ایسوسی ایشن یہ ہے کہ وہاں پر ابھی تک پاکستان کی ممبرشپ کو بلاک کیا جا رہا ہے، اور وہ بھارت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت اس کا کی سٹیک ہولڈر ہے۔ تو ہم انڈین اوشن میں بیسیکلی ایک یہ نیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ انڈین اوشن بیسیکلی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ تمام ممالک اس سے ایک میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ نیوی ایک ایسی فورس ہے جس کا صرف کمپوننٹ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سیکیور کرنی ہے سی لائنز آف کمیونیکیشن، یا فار ایگزامپل انہوں نے بارڈر آف دی سی کو سیکیور کرنا ہے، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے ہم نے امن ایکسرسائزز کے تھرو ہم نے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس جو کہ ماحولیاتی چیلنجز ہیں، جو کہ ہمارے فار ایگزامپل سی لائیوز ہیں، مرین لائیوز ہیں، ان کو جو خطرات ہیں، کیونکہ اگر ان کو جو خطرات رہا ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں ہیومن کی، انسان کی زندگی سے۔ تو آج کل ہم جس چیز پہ زیادہ بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل جو ہیومن سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل جیسے آپ نے مینشن کیا سائبر کا، تو سائبر وارفیئر ایک ایسا وارفیئر ہے جہاں پر ہم فار ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو آپ کے انیمی کا پتہ نہیں ہے، یو آر ڈیلنگ ود این انویزیبل انیمی، وہ کہاں ہے نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ۔ فار ایگزامپل آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا موبائل ہیک ہو جاتا ہے تو آپ یو آر انڈر ملٹیپل تھریٹس۔ تو ایک پوائنٹ ہے کہ ہیومن سیکیورٹی جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آیا ہے، اور ہم اس میں بہت زیادہ پاکستان نیوی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس آسپیکٹ کو دیکھا ہے جہاں پر ہم ہیومن سیکیورٹی چیلنجز سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم جیسے مینشن کرتے ہیں بار بار ہائبرڈ وارفیئر۔ اب ہائبرڈ وارفیئر میں پوائنٹ دراصل یہ ہے کہ یہ ایملگمیشن ہے کنونشنل وار کا اور جو نان ٹریڈیشنل جو نان کنونشنل وار ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل سائبر وارفیئر ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو وارفیئر ہے۔ تو اس کے لیے یہ نہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ یا ملک جو ہے وہ اکیلے فائٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو ایک عملی جامہ تب پہنایا جائے گا جب آپ دوسرے ممالک کے ساتھ کوآپریشن کریں گے، اور ہماری کوآپریشن کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے امن پروموٹ کرنا ہے، اسی لیے ہماری جو امن ایکسرسائز ہیں یا امن مشقیں ہیں ان کا میسیج ہی یہی ہے کہ میسیج ہی یہ، اور ہم امن پسند ملک ہیں، امن پسند قوم ہے، اور اوبویسلی ہم اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ڈائلاگ سے بات ہونی چاہیے اور اس کو ہمیں کیٹر کرنا چاہیے، بیکاز جب آپ اس بحریہ کی اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اوبویسلی اس میں خطرات تو گلوبل ہوتے ہیں نا، سو اوبویسلی جب تک تمام ملک جو ہیں وہ ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بات نہیں کریں گے اور اس کے لیے ایک اسٹریٹجی نہیں بنائی جائے گی تو خطرہ صرف ایک ملک کو نہیں ہے، خطرہ ایک طرح سے گلوبل ہے۔ اس چیلنج کو نمٹنا، اس سے نمٹنا ظاہر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ سر امن ڈائلاگ اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ یہ کتنی امپورٹنس اس کی ہے اور یہ فرسٹ ٹائم کیوں کیا جا رہا ہے؟ بالکل، اچھا سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا جو ورڈ ہے ڈائلاگ، اس کو سنس میں ایک اکیڈمیشین ہوں تو میں ورڈز کو زیادہ پریفرنس دیتا ہوں۔ ڈائلاگ کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بھی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر کے اور نیگوسیشنز کے ذریعے اب مسئلے کو حل کرنا ہے، ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو ڈائلاگ ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا تبھی کیا جاتا ہے جب فار ایگزامپل کوئی کرائسس ہوتا ہے یا انٹینس سچویشن ہوتی ہے اور بات چیت کے ذریعے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ اس بار سب سے بڑا جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ جو ہمارے نان ٹریڈیشنل جو کہ میں نے پہلے مینشن کیا تھا خطرات جو ہیں یا ماحولیاتی چیلنجز یا ٹیررزم جو ہیں ان کو اس طریقے سے جنگ کے تھرو حل نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ اسی لیے
بیسیکلی تمام اسٹیک ہولڈرز کو دے کے آنا اور ان کو یہ بتانا کہ انڈین اوشن جو ہے ٹھیک ہے وہاں پر بہت زیادہ ایک غیر روایتی جو خطرات ہیں جس میں مرین لائف جو ہے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کی انسانی جان کو بھی خطرہ ہے ٹھیک ہے. تو ہم نے مرین لائف اور ٹیررزم فار ایگزامپل پائریسی جو ہو گئی سی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ ہم امن کے ذریعے بات چیت کے ذریعے اس چیز کو ختم کریں. اور پھر پالیسی بنانے میں بھی ظاہر ہے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جو سب مل کر بیٹھ جاتے ہیں. بالکل. وہ چاہے پھر مختلف افواج ہوں, مختلف ادارے ہوں, پالیسی ساز ہوں, اس میں اکیڈیمیا کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اکیڈیمیا کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ اس لیے کہ فار ایگزامپل میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کے جو کریکولمس ہیں, فار ایگزامپل پرائمری کریکولم ہے, وہاں پر آپ کو پاک فوج کے بارے میں 1965 وار کے بارے میں بتایا جائے گا, آپ کو ایئر فورس کے بارے میں بتایا جائے گا, لیکن دا پوائنٹ از آج بھی ہمارے کریکولم میں نیوی کا یا پاک بحریہ کا چیپٹر نہیں ہے. تو ہمیں بیسیکلی اپنے بچوں کو رائٹ فرام دا ویری بگننگ ٹھیک ہے فرام دا پرائمری ایجوکیشن ہمیں ان کو بحریہ کے بارے میں بتانا چاہیے. اور فار ایگزامپل میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو پرائمری ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پر بھی ہم امن ایکسرسائزز کا ایک چیپٹر رکھیں کہ ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہو. پھر سلولی گریجولی اگر ہم فار ایگزامپل یونیورسٹی لیول کی بات کریں تو یونیورسٹی لیول میں جیسے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز سبجیکٹ ہے تو وہاں پر نیوی کا جو ہے ایک کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ آف نیول وارفیئر اینڈ نیول اسٹریٹجی. وہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے اور وہ پڑھایا جاتا ہے, اور جس میں فار ایگزامپل جو ہے ایک ملٹیپل نمبر آف اسکالرز اینڈ فلاسفرز کی ڈیبیٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یورپین ہسٹری کی بھی بات کریں تو جو برٹش امپائر تھی وہ سکسیزفل کیوں رہی؟ کیونکہ ان کا پوری انگلش چینل پہ کنٹرول تھا, اس لیے تو ہمیشہ سے برٹش امپائر ہیز ریمینڈ سکسیزفل ٹھیک ہے. تو اسی لیے نیوی ایک بہت زیادہ افادیت رکھتی ہے, ایک بہت امپورٹنٹ فورس ہے ہماری ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے آگاہی کرنا, اکیڈیمیا اور نیوی کا پیرالل چلنا ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے. وہ بہت زیادہ ڈز دیٹ مین کہ ہم نے سمندر کو نظر انداز کیا ہے ماضی میں؟ ماضی میں نظر انداز کیا گیا تھا سمندر کو, لیکن ابھی جتنے انیشیٹیوز پاکستان نیوی نے لیے ہیں تو ابھی ہم ان کو نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے. ابھی ہمیں ان کو پیرالل ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور اکیڈیمیا کے ایک بہت امپورٹنٹ اس لیے رول ہے, جیسے کہ تھینک یو رائزنگ پاکستان فار کالنگ می, ہم جو ہیں پروموٹ کریں گے اس میسج کو ٹھیک ہے کہ پاکستان نیوی اور فار ایگزامپل جو ہمارا اکیڈیمک پرسپیکٹیو ہے وہ بھی آگے آنا چاہیے. And how do you see the future of this Mashq and Amn exercise? It's 9th edition, لیکن جس طرح ہر سال اور ملکوں کا ایڈ ہو جانا and then this time as Amn Dialogue. So how do you see the future prospects of this? Well, I see the future is going to be extremely prosperous. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 28 ملکوں سے ہم نے سٹارٹ کیے 2007 میں, اور 2007 کے بعد ایک نمبر آف ملٹیپل چیلنجز بھی آتے رہے. فار ایگزامپل ٹیررزم کا ایشو پاکستان میں تھا, اس کے علاوہ فار ایگزامپل کووڈ-19 بھی آیا, لیکن اس کے برعکس ہم نے امن ایکسرسائزز کو اسٹاپ نہیں کیا ٹھیک ہے. اور یہ ہر سال جو ہے ہر ایک سال کے بعد متواتر جو ہے وہ چلتی جا رہی ہیں اور ہمارا نمبر جو ہے انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو ہم میں تو اس میں دیکھتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آج 60 ہے تو یہ 60 سے 100 اور 100 سے 120 تک بھی. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جتنے ملک آئیں گے, جو جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ ایک گلوبل چیلنج ہے, سب کو ساتھ بیٹھنا ہے, تو ظاہر ہے جتنے ملک آئیں گے اکٹھے بیٹھیں گے ایک جگہ پہ, بہتر پالیسیز بن سکیں گی, سب کی بات کو سنا جا سکتا ہے, بیسٹ پریکٹسز کو فالو کیا جا سکتا ہے, اور ایک امن کا میسج جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ دیا جا سکتا ہے, جو کہ امن مشق کے تھرو بھی دیا جا رہا ہے. 9th ایڈیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس وقت وہ جاری ہے. اپنے بچوں کو اس بارے میں ضرور بتائیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کریکولم میں ان چیزوں کو ہم انکارپوریٹ کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے پہلے جو ہم نے کہا کہ چیز اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی, لیکن اب جس طرح سے پاکستان نیوی اس کو لے کر چل رہی ہے, کس طرح سے اس پر بات کی جا رہی ہے, کس طرح سے ممالک کا ایڈ ہونا, سو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. خود بھی بتائیں اپنے بچوں کو, آپ بھی ایجوکیٹ ہوں, اور ٹیچرز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے اپنے لیول پر ہمارے بچوں کو, ہماری ینگ جنریشن کو ضرور بتائیں کہ سمندر کی اہمیت کیا ہے اور ہم سب اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اینڈ دا میسج از ویری لاؤڈ, ویری کلیئر. امن ایکسرسائز کی جب بات کریں یا ڈائلاگ کی بات کریں, ٹوگیدر فار پیس. آپ سے لیں گے اجازت, فیڈ بیک اس شو کا ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.